पाकिस्तानी नौजवान की खूनी दास्तान, जो दुश्मन के सिरों पर मौत का साया बनकर मंडलाने लगा। एक ऐसा शख्स जिसकी सोच से दुनिया लर्ज उठी, जो दुनिया की नजर में मर चुका था। एक मुहब्बे वतन की दास्तान, जो अनोखी सलाहियतों का हामिल था। वतन दुश्मनों का सफाया करने वाली एक कातिल मशीन। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसका जादू सर चढ़कर बोलता था, जो मार्शल आर्ट की दुनिया का बेताज बादशाह था। एजेंट शहजाद। डॉक्टर होशमंद भी समझ गया कि वो बिला वजह फजूल बहस में उलझ रहा है, इसलिए वो जल्दी से बोला, छोड़ो इन बातों को, तुम काम करने आए हो और मुझे भी काम करना है। आपने ये क्यों सोचा कि मनोचर को कत्ल किया गया है? मैं समझ गया था कि तुम ये सवाल जरूर करोगे। बहरहाल ऐसा सोचने की वजह यह है कि वो हीरोइन इस्तेमाल करने वाला आदमी नहीं मालूम होता था। हीरोइन वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो जिंदगी से गैर मुतमईन होते हैं। मनोचर में इतनी जहानत ही नहीं थी कि वो गैर मुतमईन हो सकता। बल्फाज दीगर वो बहुत अच्छा आदमी था, और सच तो ये है कि मैं तुम पर उसे तरजीह देता हूँ। वो बहरहाल हकीकत पसंद था, और ये जानने या समझने के बावजूद भी कि उसे कत्ल किया गया है, आपने किसी पर शोभा भी जाहिर नहीं किया। बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। शहजाद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या इसलिए कि यहाँ कानून के मुहाफिजों का हजूम हो जाता और हमारे काम में रहना पड़ जाता? डॉक्टर होशमंद घबराया। अचानक दूर कहीं से गरजदार आवाज़ सुनाई देने लगी, जो रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली जा रही थी। वो दोनों चौंक कर खिड़की के शीशे के पास देखने लगे। ये आवाज़ मोटरसाइकिलों की थी, जो थोड़ी ही देर में सामने आ गई। तमाम मोटरसाइकिल सवार चमड़े की जैकेट, टोपियां पहने और पीठ पर अजीब से निशानात बनाए हुए थे। इन निशानात को देखकर जुल्म और तशद्दुद की इलामत समझा जा सकता है। मोटरसाइकिलें भी मुख्तलिफ रंगों की थी, कोई सुरख, कोई जर्द और कोई स्याह। डॉक्टर होशमंद खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। शहजाद भी उसके पीछे था। अपने अपने दफ्तरों और घरों से थिंकर स्वाम की शोभा जाती सरबराह बाहर आ गए। उनमें ब्यांकी भी था, शाला और डॉक्टर वेदराम भी। एक पांचवी शख्सियत भी थी, जो एक स्याह बालों वाली लड़की थी। वो सबसे आखिरी कॉटेज से निकली। उसकी उम्र 20 और 30 के दरमियान होगी। नक्शो निगार शाहाना और जिल्द की रंगत शहाबी थी। बाकी तमाम अफराद तो अपने अपने दरवाजे में खड़े रहे, मगर वो लड़की कुछ फासले पर वाक़या फवारे के करीब आ गई। मोटरसाइकिल सवारों के लीडर ने उसे देखते ही रफ्तार बढ़ाई और यूँ महसूस हुआ जैसे वो उसे कुचल ही डालेगा, मगर उसने लड़की के करीब पहुंचते ही मोटरसाइकिल घुमा ली। लड़की अपनी जगह से टस से मस तक न हुई। शहजाद दिल ही दिल में लड़की बेखौफी का मुतारिफ हो गया। उस लड़की ने अपनी जगह से एक इंच भी हरकत ना की, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी, जैसे इस खौफनाक हादसे के ख्याल से लुत्फ अंदोज हो रही हो। 2-3 मिनट तक खड़े रहने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ चल दी। तमाम नौजवान अपनी मोटरसाइकिलों से उतर गए। डॉक्टर ब्यांकी उनके लीडर के करीब आया, फिर उसके कान में कुछ कहने लगा। अचानक लीडर ने उसका सर पकड़कर मुड़ोना शुरू कर दिया। डॉक्टर का चेहरा पहले गुलाबी हुआ, फिर सुरख हो गया। जब उसने जेब से चंद करेंसी नोट निकालकर मुट्ठी में दबा दिए, तब उसका दूसरा हाथ डॉक्टर के कॉलर से हटा था। डॉक्टर ब्यांकी वापस अपने घर की तरफ चल दिया। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, जैसे वो बेतहाशा नशे में हो या नफरत की ऐसी लहरों में डूबा हुआ हो जिनमें तैरते हुए खुद को संभाल ना पा रहा हो। मोटरसाइकिल सवारों के लीडर ने अपने साथियों से कुछ कहा। थोड़ी देर वो आपस में बातें करते रहे, फिर उनके काफिले का रुख डॉक्टर होशमंद के दफ्तर की तरफ हो गया। सारे नौजवान दफ्तर की खिड़की से कुछ फासले पर आकर रुक गए। देखो शहजाद, डॉक्टर होशमंद ने घबरा कर कहा, मैं कोई हंगामा पसंद नहीं करूंगा, समझ गए? मैं तो खामोश खड़ा हूँ, आप देख ही रहे हैं। बहुत खूब, मैं ऐसे ही आदमी को पसंद करता हूँ। ए शहजाद, बाहर आओ, मोटरसाइकिल सवारों के लीडर ने चिल्लाकर कहा। शहजाद टाइगर गौर से उस नौजवान को देखा। वो तवानाई से भरपूर जिस्म का मालिक था। यूं लगता था जैसे वो वेट लिफ्टिंग का आदी हो। 6.5 फुट के लगभग उसका कद था। उसके चलने के अंदाज में अलबत्ता बनावट थी। शहजाद ने महसूस कर लिया कि नौजवान तशद्दुद पसंद है और अपने हरीफ को दहशत ज़दा करके मारने में लुत्फ महसूस करता होगा। उसने लीडर की ललकार का कोई जवाब ना दिया। अभी ये थककर खुद ही चले जाएंगे, डॉक्टर होशमंद ने शहजाद को इत्मीनान दिलाना चाहा। अचानक लीडर ने सर हिलाकर अपने एक साथी को इशारा किया, जिसने ज़मीन से कुछ उठाकर खिड़की की तरफ उछाल दिया। वो चीज़ शीशे से टकराई। तब शहजाद ने देखा कि वो एक बड़ा सा पत्थर था, जो शीशा तोड़ता हुआ होशमंद की नाक पर आकर लगा, और होशमंद चीख चीख कर नाचने लगा। मेरी नाक, उफ मेरी नाक! शहजाद ने पत्थर लगते ही समझ लिया कि डॉक्टर होशमंद की नाक की हड्डी टूट गई होगी। उसकी नाक से खून तेजी से बह रहा था। अपना हाथ हटा लो डॉक्टर, वरना जख्म मजीद बिगड़ जाएगा। शहजाद ने उसे नाक पर हाथ रखे देखकर कहा, कैसे हटा लूं? सख्त तकलीफ हो रही है, कुछ करो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि पुलिस को बुला लाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ, ताकि यहाँ हजूम हो जाए और आपके काम में रहना पड़ जाए।
शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा, मजाक मत करो शहजाद, खून तेजी से बहता जा रहा है, जाओ तुम ही जाकर उनसे निपटो, अगर रिवाल्वर हो तो उन हरामजादों को ठिकाने लगा देना। शहजाद मुस्कुराए बगैर ना रह सका। डॉक्टर होशमैन के होश ही नहीं, उनका फलसफा तशद्दुद भी रुखसत हो गया था। उसने उन नौजवानों पर ही नजर डाली जो अब कदरे मुस्तरिब नजर आ रहे थे। गालिबन वो दफ्तर में घुस पड़ने पर गौर कर रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो सारा दफ्तर तबाह हो जाएगा, इसलिए शहजाद ने सोचा कि अब उसे मैदान में उतर ही आना चाहिए। मैं बाहर आ रहा हूँ, शहजाद ने बुलंद आवाज में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर आकर उसके चंद लम्हे रुकने को नौजवान ने हिचकिचाहट समझा। गालिबन यही वजह थी कि उनका लीडर हाथ लहरा कर चीखे बगैर ना रह सका। आगे आओ कुत्ते के पिल्ले। शहजाद आगे बढ़ा। वो किसी ऐसे टाइगर की तरह नपे तले कदमों से चल रहा था जो अपने शिकार से चंद कदम पर रुक जाता है ताकि वहां से जुस्त लगाए तो एक ही वार में शिकार का किस्सा तमाम हो जाए। शहजाद टाइगर भी अपने शिकार से 3.5 फुट के फासले पर रुक गया। यहाँ से उसके जूते की नोकी एक ज़रब घुटने की हड्डी को सुरमा कर सकती थी। क्या आपने मुझे बुलाया है जनाब? उसने 6.5 फुट लीडर से पूछा और देखा कि बाकी नौजवान अपने लीडर के दाएं बाएं खड़े हो गए हैं। उनमें से बाज के हाथों में जंजीरें थीं और बाज चाकू थाम रखे थे। डॉक्टर इमरान के अपने दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। उसका एक हाथ पतलून की जेब में मुसलसल हरकत कर रहा था और उसके चेहरे से लुत्फअंदोज़ी साफ जाहिर हो रही थी। इस सूरत हाल में उसे शदीद हिजानी हालत में मुब्तला कर दिया था। हाँ, मैंने तुम्हें ही बुलाया है हरामजादे, कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? लीडर ने नहायत गुस्ताही और हकारत से शहजाद की बात के जवाब में कहा। मैं क्या समझता हूँ जनाब? शहजाद टाइगर ने दायां हाथ अपने पहलू के करीब कर लिया और उसे यूं घुमाया कि खुली हुई हथेली का रुख सामने की तरफ हो गया। जब उसके हरीफ कोई हरकत करेंगे तो शहजाद के नाखून 2 आंखों को बाहर निकाल फेंकने के लिए काफ़ी होंगे। तुम धोखेबाज हो और खेल में लोगों के साथ बेईमानी करते हो, लीडर गड़ाया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब। टाइगर ने बाएं कोहनी अपनी जेब के करीब ली। उस कोहनी की जेब जब नाक के 1 इंच नीचे लगेगी तो ये जानलेवा साबित होगा, मगर आज उसने सोच लिया कि किसी को जान से नहीं मारेगा। तो तुम हंगामा करना चाहते हो? लीडर उसके इत्मीनान से उलझन में पड़ गया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब। शहजाद ने लहजे की नरमी बरकरार रखी और मुस्कुराता रहा। 6.5 फुट कद्दो कामत का नौजवान लीडर चंद लम्हे तो सख्ते किसी हालत में खड़ा रहा, फिर दहाड़ा, तुम एक जेल साज हो, जो कुछ भी हो आपके सामने हूँ। मेरा ख्याल है काफ़ी देर तक तबादला ख्याल हो चुका, अब मैं काम करना चाहता हूँ। आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, क्योंकि बाद में आपको इसका मौका नहीं मिलेगा। तुम धोखेबाज, फराड, हबीस और कमीने हो। शहजाद शायद खुद भी उसकी ज़ुबानी जंग से तंग आ गया था और अमली सूरत हाल चाहता था। मैं तुम सबकी मनहूस शक्लें नहीं देखना चाहता। शहजाद के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। आगे बढ़ो, 1 इंच आगे आओ, मैं तुम्हें ऐसा मज़ा छकाऊंगा कि आइंदा जब तुम चलोगे तो तुम्हें मेरी याद ज़रूर आया करेगी। लीडर ज़ोर से हंसा। उसके साथ ही अलबत्ता खामोश थे। वो मुंतज़िर थे और उनकी खामोशी उनके लीडर को उकसा रही थी, बेचैन कर रही थी। फिर वो 1 इंच आगे बढ़ाया। अचानक कोई चीज़ लीडर के घुटने को तोड़ते हुए निकल गई और उसी लम्हे वो पुश के बल नीचे पड़ा और उसकी आंखें आसमान देख रही थीं। नीली से यकयक स्याह हुआ और फिर फौरन ही उससे हर तरफ स्याही फैलती महसूस होने लगी। उसके साथियों को तो शहजाद ने हल्के हाथ दिखाए थे। आधे हाथ की उंगलियों के नाखून तरफ की कतार की आंखें निकाल लाए, जबकि बाएं कोहनी से बाएं तरफ की कतार में खड़े पहले शख्स की नाक तोड़ डाली और दूसरे की पेशानी में गड़ा पैदा कर दिया। 5 नौजवान ढेर हो चुके थे, मगर शहजाद टाइगर उसी जगह खड़ा नजर आ रहा था। इतराफ से हमला करने वाले खुद ही उसके करीब जाकर गिर रहे थे। अब सिर्फ 2 बाकी रह गए थे। एक के हाथ में जंजीर थी, दूसरे ने चाकू थाम रखा था। शहजाद ये तासुर नहीं देना चाहता था कि वो गैर मामूली ताकत का मालिक है। उसने सरसरी से फन का मुजाहरा किया, फिर वो 1 कदम पीछे हटा और उन चारों की तरफ एक चक्कर लगाया। अचानक उसने एक हाथ दोनों की कनपटी पर ऐसा रसीद किया कि उनके कानों के पर्दे यकीनन फट गए। शहजाद एक जख्मी के होंठ में उंगलियां डुबोकर पेशानी पर होंठ लगा लिया ताकि आने वाले यही समझे कि उसे भी कोई जख्म आया है। डॉक्टर बियानकी की हालत काबिले दीद थी कि आंखों से साफ जाहिर हो रहा था जैसे इस जंग के मंजर ने उसे बेपनाह लज्जत बख्शी हो। जब 7वां आदमी भी हाथ चाटने लगा तो बियानकी के जिस्म में तशंद यकयक लहर सी पैदा हुई और फिर वो पुरसुकून हो गया। अगले ही लम्हे वो घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ा चला गया। जंग खत्म हो गई और थिंकर फार्म के सारे दानिश्वर मजमे के गिर्द जमा हो गए, जैसे स्कूल के बच्चे तमाशा देखने के लिए रीछ के गिर्द झमघटा कर लेते हैं। इनमें वेताली भी था, वेदराम भी, शतरंज सिखाने वाला वो इंस्ट्रक्टर भी था जिसे उसे खेलने की पेशकश की थी, मगर शहजाद उनमें से किसी एक की तरफ भी मुतवज्जा नहीं था। उसकी मुतलासी निगाहें जिसे ढूंढ रही थी वो वहाँ मौजूद नहीं थी। वही स्याह बालों वाली लड़की जो जंग खत्म होने के फौरन भी बाद यूं गायब हो गई जैसे उसे ज़मीन निकल गई हो या आसमान ने उठा लिया हो। वो कितनी अजीब और पुरस्रार थी।
سب سے الگ تھلگ نظر آتی تھی۔ موٹر سائیکل سواروں سے جنگ کے بعد سے ہر سائنسدان شہزاد سے بات کرنے کا خواہش مند نظر آتا تھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ اس کا نام ڈاکٹر سیماب، وہ اس سے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کر گزرنے پر تل گیا، لیکن ابھی تک وہ محض انتظار ہی کر رہا تھا۔ ادھر اس کے چیف بہرام نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ تھنکرز فارم والے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا چاہتا تھا۔ زچ ہو کر شہزاد نے کہہ دیا کہ وہ ایک روز کی چھٹی کر کے کچھ تفریح کر لے گا، اس کے بعد ہی تھنکرز فارم کے بارے میں کوئی عملی اقدام اٹھائے گا۔ بہرام نے اس کے اکھڑے ہوئے انداز کو محسوس کر کے ایک طویل سانس لیتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی، لیکن سلسلہ منقطع کرنے سے پہلے تنبیہات ضرور کر دی کہ وہ اسے تفریح کے لیے ایک روز سے زیادہ کی مہلت نہیں دے سکتا۔ موٹر سائیکل سواروں والے واقعے کے اگلے روز ڈاکٹر شالات نے اسے اپنے دفتر میں بلوایا۔ شہزاد جب اندر پہنچا تو وہ ٹانگیں میز پر رکھے بیٹھا تھا۔ شہزاد کو ایسے لوگ بہت برے لگتے تھے جو ٹانگیں میز پر رکھ لیتے تھے، مگر وہ شالات کی ہر حرکت معاف کر دینے کو تیار تھا، شاید اس لیے کہ وہ کسی بھی لمحے اس کے ہاتھوں مر سکتا تھا۔ شالات نہ صرف ماہر آثار قدیمہ تھا بلکہ کلاس کی دانشور اور ریاضی دان بھی تھا۔ تھنکرز فارم میں وہ حیاتیاتی سائیکل کا ڈائریکٹر تھا۔ آؤ، شالات نے اسے باغور دیکھتے ہوئے کہا، اور شہزاد کو وہ تصویریں یاد آ گئیں۔ ایک تصویر میں شالات پادریوں جیسا لبادہ پہنے اسی لڑکی کے ساتھ موجود تھا جو دوسری تصویروں میں دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ دکھائی دے رہی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں یہ کالونی کیسی لگی ہوگی جہاں ہم جیسے دیوانے رہتے ہیں، شالات نے رسمی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی جگہ ہے، مگر میں یہاں رہنا پسند نہیں کروں گا۔ خیر، اس کا تو تمہیں موقع بھی نہیں ملے گا۔ تمہارے آتے ہی یہاں کی پرسکون فضا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ پہلے تم نے ڈاکٹر بیانکی کو شطرنج میں نکما ثابت کر دیا، پھر کل والا واقعہ تو تمہیں ہیرو بنا کر پیش کر چکا ہے۔ مجھے تنہا بھی تو اسی کام کی ملتی ہے جناب، شہزاد انکساری کا مظاہرہ کیا۔ میں تم سے کئی سوالات کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر شالات نے کہا۔ جواب دینا بھی ضروری ہوگا شاید، ڈاکٹر شالات نے سنی انسنی کر دی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کہاں پیدا ہوئے اور کہاں پلے بڑے، اور کیوں پیدا ہوئے؟ شہزاد نے لقمہ دیا۔ تمہارے والدین کیسے تھے اور تمہاری زندگی کی اہم تاریخیں کون کون سی ہیں؟ شہزاد کے ذہن میں دور کہیں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ آخر شالات میرے بارے میں کیوں جاننا چاہتا ہے؟ وہ انداز سے تو نارمل ہی لگ رہا تھا۔ پھر اس نے اطمینان سے شہزاد پہلگام کی سوانح دہرا دی، وہی جو کاغذات میں اس کے لیے بہرام نے لکھ دی تھی۔ دراصل ہر انسان کی زندگی کا ایک حیاتیاتی چکر ہوتا ہے، اس کے تمام اعمال اور افعال اس کے گرد حرکت کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً 30 دنوں کا جذباتی چکر، 28ویں دن کا جسمانی چکر اور 30 دنوں کا ذہنی چکر۔ اگر ہم کئی انسانوں کا مطالعہ کر کے حقائق جمع کریں تو محبت اور نفرت کے چکر کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں، مگر ہم اس فارم میں صرف تشدد کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ کل تم نے جس تشدد کا مظاہرہ کیا وہ غیر معمولی تھا، ایسا مظاہرہ برسوں میں بھی کبھی دیکھنے میں نہیں آتا، اس لیے میں تم سے یہ سوالات کر رہا ہوں۔ اچھا، شہزاد نے کہا، لیکن وہ اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان سائنسدانوں سے تو کچھ بھی باید نہیں، تحقیق کرتے کرتے نامعلوم کیا دریافت کر بیٹھے۔ آپ سے پہلے ڈائریکٹر سے بھی سوالات کیے گئے ہوں گے؟ ہاں، تمہیں معلوم ہے نا، اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر شالات نے سرگوشی کی۔ یہ دوسرا شخص تھا جو شہزاد کو بتا رہا تھا کہ منوچر کو قتل کیا گیا تھا۔ اس نے حالی حالی نظروں سے سائنسدان کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے تو سنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ شہزاد نے حیرت ظاہر کی۔ بالکل غلط۔ جس روز وہ قتل ہوا اس روز اس کے تمام جذباتی، ذہنی اور جسمانی چکروں میں ہیجان کی بجائے سکون تھا۔ یہ ایک غیر معمولی کیفیت تھی اور یہ اس کی زندگی کا خوشگوار ترین دن تھا۔ سمجھ لو کہ ایسے دنوں میں کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ مگر اسے کس نے قتل کیا ہوگا؟ شہزاد نے غور سے شالات کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو کسی جرم میں بھی ملوث نہیں تھا، نہ بلیک میلنگ میں، نہ ہی پورنوگرافی میں۔ شالات کے چہرے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا، ہلکا سا بھی نہیں۔ مجھے کیا معلوم؟ بہرحال ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم جیل کب گئے تھے؟ شہزاد کو لمحے بھر کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پر زوردار مکہ رسید کر دیا ہو۔ خطرے کی گھنٹی بڑے زور سے بجنے لگی۔ اس نے سوچا کہ شالات بظاہر کتنا معصوم لگ رہا ہے، لیکن وہ شہزاد جیسے گمنام ہیرو کے ماضی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ یہ تحقیق تو محض ایک بہانہ تھی، ورنہ اس نے در حقیقت شہزاد کو پھانسنے کے لیے بلایا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ جیل کب گئے تھے؟ شالات نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال دہرایا۔ جیل؟ شہزاد نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا اور کہا، آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں جیل بھی جا چکا ہوں؟ میرا تجربہ کہتا ہے کہ جو لوگ غصے کے تیز اور فوراً ہی مشتعل ہو جانے والی فطرت کے مالک ہوتے ہیں وہ یقیناً جیل میں رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر شالات نے اپنی سرد اور بھوری آنکھیں شہزاد کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا، کم از کم جزیرہ فردوس میں تو یہی ہوتا ہے، لیکن آپ کا تجربہ کم از کم میرے معاملے میں غلط نکلا۔ شہزاد نے سنبھلتے ہوئے کہا، میں نے تو آج تک جیل کی صورت بھی نہیں دیکھی۔
موجودہ زندگی میں تو ایسا بالکل نہیں ہوا۔ یہ جواب تکنیکی اعتبار سے بالکل درست تھا، لیکن ڈاکٹر شالات نے شاید اس جواب کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس نے ساتھ رکھے قلمدان سے اپنا قلم نکالا اور زرد رنگ کے ایک پیڈ پر کچھ لکھنے لگا۔ شہزاد اس دوران میں خاموش بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر شالات نے پیڈ پر غالباً اب تک کی گفتگو کے اہم نکات لکھے تھے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ شہزاد کی طرف متوجہ ہوا اور سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا جو پورے 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ شہزاد نے پہلے تو محسوس کیا کہ اس نے جو جواب دیا ڈاکٹر شالات نے اسے کوئی اہمیت نہ دی، لیکن اب اسے شبہ ہونے لگا کہ وہ اس کے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر شالات نے گھما پھرا کر کئی سوال کیے، لیکن وہ جواب بھی شہزاد کے ماضی کے قریب پہنچتا۔ شہزاد فوراً جھوٹ بول کر اسے حقائق سے دور لے جاتا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر شالات نے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر شہزاد کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے الجھن عیاں تھی۔ شہزاد دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ڈاکٹر شالات اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تھک ہار کر ڈاکٹر نے ایک اور پہلو سے بات پرس شروع کی۔ پھر وہ اس روز پر آ کر جم گیا جب شہزاد کا موٹر سائیکل سواروں سے جھگڑا ہوا تھا۔ جس روز جھگڑا ہوا تھا اس دن تمہارے دانشورانہ چکر کا 18واں دن تھا اور جسمانی چکر کا 15واں دن، شالات نے کہا۔ شہزاد نے کچھ نہ سمجھنے کے باوجود اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل واقعی تمہارے لیے خطرناک دن تھا۔ تمہاری ذات اپنی جسمانی چکر کے درمیان تھی۔ ویسے اگر وہ گھنٹے کل کی بجائے آج آئے ہوتے تو تم شاید مقابلہ کرنے کے بجائے پیٹ پھیر کر چل دیتے۔ شہزاد نے ایک بار پھر تائید میں سر ہلا دیا۔ اب تم جا سکتے ہو، شالات نے اچانک ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ ڈاکٹر شالات کے دفتر سے واپسی پر شہزاد کچھ الجھا سا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ تھنکر سامنے تشدد کے موضوع پر تحقیقی کام کر رہے ہیں، لیکن اسے کسی موضوع سے نہیں بلکہ اس ممے سے دلچسپی تھی جس کی وجہ سے اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ فحش تصاویر اور دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ، دونوں میں گہرا تعلق تھا، جبکہ دونوں ہی معاملات ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے تھے۔ شہزاد کو یاد تھا کہ اس نے تصویروں کا حوالہ دیتے ہوئے جب ڈاکٹر شالات سے معنی خیز سوال کیا تو ڈاکٹر کی آنکھوں میں یک لمحے کو بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اسے تو یہی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا تھا کہ ڈاکٹر شالات کو ان عریاں تصویروں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، جبکہ تصویروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ پوز بنا کر کھنچوائی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر چیف نے خواہش ظاہر کی تو میں ڈاکٹر شالات کو بھی ٹھکانے لگا دوں گا، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر شالات کے بارے میں اس نے جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق وہ زیادہ تر اپنے کاٹیج ہی تک محدود رہنے کا عادی تھا۔ ایسے شخص کو قتل کر دینا بے حد آسان ہوتا ہے، اور پھر قتل کو کسی حادثے کا رنگ دینا بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ بجلی کا تار، خیر بعد میں دیکھا جائے گا اسے کس طرح قتل کرنا چاہیے۔ 3000 پاؤنڈ وزنی گینڈے نے چنگھاڑتے ہوئے ہرن کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا۔ ہرن بوجھ تلے پس کر زمین سے یوں چپک گیا جیسے زمین ہی کا حصہ رہا ہو۔ اسکرین پر دوسری سم سے اچانک ہی ڈاکٹر ویدرام نمودار ہوا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ایک سیاہ صندوقچہ تھا جسے حرکت دے کر وہ گینڈے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گینڈے کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر ویدرام کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ گینڈے کی نگاہ میں آ گیا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی گینڈا چنگاڑتا ہوا دوڑنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ڈاکٹر ویدرام کو بھی بالکل اسی ہرن کی طرح کچل ڈالے گا۔ قریب تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، لیکن ڈاکٹر غافل نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے سیاہ صندوقچے میں لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ دوڑتا ہوا غضبناک گینڈا یوں رک گیا جیسے اچانک ہی اس کے سامنے کوئی غیر مرئی دیوار آ گئی ہو۔ اسکرین پر فوراً ہی منظر تبدیل ہو گیا۔ اب وہی غضبناک گینڈا بڑے اطمینان سے کھڑا تھا اور ڈاکٹر ویدرام اس کی پشت پر سوار تھا۔ شہزاد کو یہ منظر دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اس نے تصویروں میں ڈاکٹر ویدرام کو ایک زرافے پر سوار دیکھا اور یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ عجیب آدمی ہے، ہر جانور پر سواری کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ویدرام نے پروجیکٹر بند کر دیا۔ کمرے میں روشنی ہو گئی۔ شہزاد نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا جو اس کی جانب داد طلب نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھا تم نے یہ مشین ذہن کو کیسے کنٹرول کرتی ہے؟ ڈاکٹر ویدرام کے لہجے میں بے پناہ غرور اور خوشی کا عنصر نمایاں تھا۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے خود کو بے حد حیران ظاہر کرنے کی بھرپور اداکاری کی تھی۔ یہ مشین دماغوں کو کیسے کنٹرول کر لیتی ہے ڈاکٹر؟ اس صندوقچے میں ایک بٹن لگا ہوا ہے، تم نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں نے وہ بٹن دبایا تھا تو گینڈا فوراً ہی رک گیا اور اس کے غصے میں کمی آ گئی تھی، پھر وہ جلد ہی نارمل ہو گیا۔ دراصل الفا شعاعوں نے اس کے دماغ کو پرسکون بنا دیا۔ کیا تمہیں اس تجربے سے کچھ دلچسپی ہے؟ نہیں، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ میں گینڈا ہوں اور نہ ہی آپ مجھے زرافہ سمجھ سکتے ہیں، پھر مجھے اس تجربے سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہہ کر ڈاکٹر ویدرام کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، لیکن زرافے کے حوالے پر ڈاکٹر نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ دراصل میں نے تمہیں ان گنڈوں سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم میں بے پناہ حیوانیت بھری ہوئی ہے۔
تمہارے انداز سے انسانی حرکات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی حیوان اپنے کسی دشمن پر پل پڑا ہو۔ اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم خود کو اندرونی طور پر سکون پہنچانا چاہتے ہو۔ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا۔ اوہ، بہرحال وہ تو میری ایک پیشکش تھی، ورنہ میں خود بھی جانتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا نہیں چاہ سکتا۔ یہ ایک عام رد عمل ہے۔ اس کے باوجود میں تم پر ایک تجربہ ضرور کروں گا۔ کیسا تجربہ؟ شہزاد نے حیرت ظاہر کی اور دل ہی دل میں یہ سوچ کر ہنس پڑا کہ کہیں ویسا ہی زرافے جیسا تجربہ کرنے کا ارادہ تو نہیں۔ میں یہ تجربہ ہر اس شخص پر کرتا ہوں جس سے میری ملاقات ہوتی ہے، ڈاکٹر ویدرام نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم چونکہ نئے آئے ہو اس لیے اب تمہاری باری ہے۔ شہزاد نے اس بار کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے وہ اس سے ملاقات کرنے آیا تھا تو ڈاکٹر ویدرام نے اپنی ایجادات کے حوالے سے یہ فلم دکھانے کی پیشکش کی تھی، جسے دیکھنے کے بعد شہزاد اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا، لیکن وہ اب بھی الجھن کا شکار تھا کیونکہ اس نے ڈاکٹر ویدرام کی جو بھی لباس حالت میں تصویریں دیکھی تھیں ان میں وہ ایک زرافے کے ساتھ شیطانی فیل میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر ویدرام نے میز پر پڑی ہوئی ایک ہیلمٹ اٹھائی اور ایک فلم کی ایک نئی ریل پروجیکٹر پر چڑھانے لگا۔ پھر اس نے ہیلمٹ سے منسلک ایک تار کو پینسل سے جوڑا اور شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ جب تم اس ہیلمٹ کو پہن لوگی تو تمہاری دماغ کی لکیریں سامنے اسکرین پر نظر آنے لگیں گی۔ اس کے علاوہ یہ لہریں ایک ایسی ٹیپ پر بھی منتقل ہوتی جائیں گی جو ریکارڈ میں رکھی جاتی ہیں۔ شہزاد نے خاموشی سے ہیلمٹ پہن لی، اس نے آنکھیں بند کر لی اور ذہن کو پرسکون بنانے لگا۔ اس کے کوریائی استاد اوشان نے دماغی رگوں کو سکون دینے والی ایک دھن اسے سکھا دی تھی، اس لیے شہزاد نے ہیلمٹ پہننے میں کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ دل ہی دل میں اس مخصوص دھن کو گنگنانے میں مصروف ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے دماغ کی رگیں پرسکون ہوتی چلی گئیں۔ ڈاکٹر ویدرام اس کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ شہزاد نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دی، سامنے اسکرین پر روشنی پھیل چکی تھی۔ ڈاکٹر ویدرام نے ایک بٹن دبا دیا، بٹن کے دبتے ہی اسکرین پر ایک باغ کا منظر نمودار ہو گیا۔ یہ غالباً ایک علامتی منظر تھا جو ہر معمول کے ذہنی سکون کے تقابل کو ظاہر کرنے کے لیے دکھایا جاتا تھا۔ اچانک منظر بدل گیا۔ اب اسکرین پر ایک زخمی شخص نظر آ رہا تھا، اس نے سفید قمیض پہن رکھی تھی اور وہ خون میں نہایا پڑا تھا۔ یہ سرخی پوری اسکرین پر پھیل گئی۔ شہزاد گنگناتا رہا اور اسکرین پر مناظر بدلتے رہے۔ کبھی کسی جنگ کا منظر اجاگر ہوتا، کبھی یوں نظر آتا جیسے کوئی شخص بری طرح کسی بچے کو پیٹ رہا ہے، مگر شہزاد بدستور گنگناتا رہا۔ بلاخر ڈاکٹر ویدرام نے اپنی پراسرار مشین کے سارے ہی بٹن آف کر دیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مشین سے گراف پیپر پھاڑ کر الگ کر لیا اور شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا میں تمہارے امتحان میں پاس ہو گیا ہوں ڈاکٹر؟ شہزاد نے ہیلمٹ اتارتے ہوئے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بالکل پاس ہو گئے ہو۔ تم تو حیرت انگیز طور پر پرسکون رہنے والے آدمی ہو۔ حالانکہ اسکرین پر کئی مناظر ابھرے لیکن کسی بھی منظر کو دیکھ کر تمہارے ذہن نے پلٹا نہیں کھایا۔ میرا خیال ہے ان مناظر میں میری دلچسپی کا سامان نہیں تھا۔ پھر تم کیسے مناظر دیکھنا چاہتے تھے؟ ممکن ہے فحش قسم کے مناظر دیکھ کر کچھ فرق پڑتا، مثال کے طور پر کوڑے اور لمبے لمبے بوٹوں والی کوئی بے لباس لڑکی۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ ڈاکٹر ویدرام کی آنکھیں سوچ میں ضرور ڈوب گئیں لیکن ان میں الجھن یا پریشانی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ شہزاد کو یقین ہو گیا کہ اگر ڈاکٹر ویدرام اس وقت دماغی خیالات کو اسکرین پر اجاگر کرنے والی ہیلمٹ پہنے ہوئے ہوتا تو اسکرین پر بالکل سیدھی لکیر ہی نمودار ہوتی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ ڈاکٹر ویدرام ان عریاں تصویروں سے بالکل بے خبر ہے جن میں شہزاد اسے قابل اعتراض حالتوں میں ایک لڑکی اور مختلف جانوروں کے ساتھ دیکھا تھا۔ شہزاد باری باری ہر سائنسدان سے مل رہا تھا اور اس کے تجربات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی آڑ میں در حقیقت خود انہی کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ ڈاکٹر ویدرام کے ہاں سے نکل آیا۔ اس نے تیسری ملاقات ڈاکٹر ویتیالی سے کی۔ ڈاکٹر ویتیالی ذہن کو کنٹرول کرنے پر تحقیقی کام کر رہا تھا۔ اس نے ملاقات کے دوران شہزاد کو بتایا کہ ذہن کو کنٹرول کر کے دل اور شریانوں کے بہت سے امراض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اس نے بجلی کا ایک آلہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی نبض کی رفتار تیز ہونے لگتی، مریض کے ذہن کو بجلی کا خفیف سا جھٹکا سا لگ جاتا، جس کی وجہ سے ذہن بے ترتیب نہیں ہو پاتا اور مریض ذہنی طور پر یکسوئی کی حالت میں رہتا ہے۔ شہزاد نے ڈاکٹر ویتیالی کے فلسفے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے کوریائی استاد اوشان نے اسے ایک بار بتایا تھا کہ اس کا باپ صرف سوچ کر ہی دوران خون بند کر لینے میں ماہر تھا، اور یہ فن شہزاد نے اوشان سے تربیت حاصل کرنے کے دوران ہی بڑی محنت سے سیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ڈاکٹر ویتیالی نے شہزاد پر تجربہ کیا تو اس نے نبض کی رفتار اس حد تک کم کر لی کہ ڈاکٹر انگشت بدنداں رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر حیرت سے بڑبڑایا۔ دراصل آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نبض تیز ہونے سے ذہنی جھٹکا برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں ہیجان میں مبتلا ہونے سے خوفزدہ رہا۔ غالباً یہی وجہ ہوئی کہ میری نبض کی رفتار بے حد سست رہی۔ ڈاکٹر ویتیالی اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ اس کے علاوہ میں بجلی کے جھٹکے اور تکلیف سے بے حد ڈرتا ہوں۔ شہزاد مزید وضاحت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس ملاقات کے دوران بھی شہزاد کو کوئی کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی۔ وہ ڈاکٹر بیانکے کے دفتر پہنچا تو اسے مزید ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔
کیونکہ ڈاکٹر بیانکی نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انکار تو اپنی جگہ، اسے دروازہ تک کھولنے کی ضرورت نہ سمجھی، بلکہ اندر ہی چیختا رہا، چلے جاؤ یہاں سے، میں تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ کیوں ڈاکٹر؟ شہزاد نے نرمی سے پوچھا۔ میں کہتا ہوں چلے جاؤ۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ ڈاکٹر آپ مجھے پسند نہیں کرتے؟ بالکل یہی بات ہے، دفان ہو جاؤ ورنہ۔ اس نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا، جیسے کوئی دھمکی دینے سے اس کے نزدیک یہی بہتر رہا ہو۔ شہزاد نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، وہ خاموشی سے لوٹ آیا۔ باقی اس بار کسے ایک ایسی مہم پر بھیجا گیا جس میں کوئی عام ایجنٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی الجھنوں پر غور کرتا رہا، اپنے کمرے میں واپس آ گیا، کیونکہ اسے اگلے روز مزید کام کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ اس روز تھنکرز فارم کے مختلف شعبوں کے سربراہ جمع تھے اور ان کا ایک اجلاس ہو رہا تھا جس میں ڈاکٹر سیماب غیر حاضر تھا۔ ڈاکٹر وٹالی نے شہزاد کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا، بنیادی طور پر سیکیورٹی آفیسر ایک بزدل شخص ہے۔ محض بجلی کے جھٹکے کے خوف اور تکلیف پہنچنے کے خدشے سے ہی اس کی نفس کی رفتار کم ہو گئی، اور ایسا صرف بزدلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ویدرا نے حیرت سے اس کی رپورٹ سنی اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے وٹالی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شہزاد ایک بے خوف آدمی ہے۔ بیرونی حرکات اس کے ذہن پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوتے۔ ممکن ہے تم اس کا امتحان لیتے وقت اپنی مشین کا سوئچ آن کرنا بھول گئے ہو۔ بیانکی نے دہل در معقولات کرتے ہوئے ڈاکٹر ویدرام پر طنز کیا، یا پھر وہ اس قدر غبی شخص ہے کہ کسی دماغی حالت کا اہل نہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ شہزاد ذہانت کے اعتبار سے کمتر ہے؟ ڈاکٹر شالات نے مداخلت کی۔ بالکل، بیانکی نے پرزور انداز میں ہاتھ لہرا کر کہا۔ کیا آپ لوگوں نے موٹر سائیکل پر سوار گنڈوں کا حشر نہیں دیکھا تھا؟ اسے آپ ذہنی کمتری کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ خیال میں تو انہیں بلانے سے مار بگانا زیادہ ذہانت کی علامت ہے، ڈاکٹر شالات نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ ڈاکٹر بیانکی کے چہرے پر ندامت کی سرخی دوڑ گئی۔ جہاں تک میں نے اس کا جائزہ لیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ بے پناہ ذہین ہے۔ کسی سوال کا جواب دینے کے لیے وہ جواباً سوال ہی کر دیتا ہے، کسی طرح ہمیں اپنے ذہن تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ڈاکٹر شالات نے سنجیدہ ہوتے ہوئے شہزاد کے بارے میں تبصرہ کیا۔ ڈاکٹر ہوشمند اس وقت خاموش بیٹھا تھا، وہ سب کی سن رہا تھا اور ابھی تک لب کشائی نہیں کی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، اس کا نظریہ تھا کہ پہلے سب کی سن لو پھر اپنی رائے دو۔ جب ہر شخص اپنی رائے دے کر خاموش ہو گیا تو اس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا نیا سیکیورٹی ڈائریکٹر یا تو بے حد ذہین ہے یا پھر بے حد کم عقل، بزدل ہے یا پھر بے خوف۔ آخر یہ کیا تجزیہ ہوا؟ کسی نے اس بات پر تبصرہ نہیں کیا۔ کیا آپ لوگوں نے اس پہلو پر بھی غور کیا کہ ممکن ہے وہ عام انسانوں کے زمرے میں آتا ہی نہ ہو؟ ایسے شخص پر کوئی تجربہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس تجربے سے جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ حقیقت سے دور ہوگا۔ ہو سکتا ہے شہزاد جانوروں جیسی حیثیات کا مالک ہو۔ ایسے افراد پل میں کچھ ہوتے ہیں اور پل میں کچھ اور بن جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تجزیہ کرنے کے لیے اسے جانوروں جیسا سلوک کیا جائے۔ اس بار بھی کوئی نہیں بولا۔ ڈاکٹر ہوشمند خاموشی سے پائپ پیتا رہا۔ جب اس نے محسوس کر لیا کہ وہ اپنے تجزیے سے مات دے چکا ہے تو اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے جلد ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ شہزاد کو محض ایک سیکیورٹی ڈائریکٹر ہی سمجھنا چاہیے، اسے اس سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے، اور اگر آپ لوگ تحقیق کے لیے اس کا جائزہ لینا ہی چاہتے ہیں تو ایسا صرف حیثیات کے بل پر ہونا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر سیماب کا شعبہ ہے، ہمیں شہزاد کو اس پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ چاہے تو اس پر تحقیق کر سکتی ہے، لوگ اس کو ذہن سے جھٹک کر اپنے کام کی طرف توجہ دیں۔ وہ اجلاس برخاست کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر ڈاکٹر سیماب کو شہزاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تھنکرز فارم کے اسکائی ڈاکٹر انسٹرکٹر کا تو کم از کم یہی خیال تھا، کیونکہ وہ بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ شہزاد ڈاکٹر سیماب کو کہیں جانے کے لیے چلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کو مسلسل رد کیے چلی جا رہی تھی۔ اسکائی ڈائیو انسٹرکٹر اس علاقے کا رہنے والا تھا جہاں ڈاکٹر سیماب رہتی تھی، غالباً اسی وجہ سے اس کے دل میں اس حسین لڑکی کے لیے نرم گوشے موجود تھے، لیکن ڈاکٹر سیماب کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی پیراشوٹ ڈرائیونگ میں مگن رہتی تھی، اور آج یہ سیکیورٹی ڈائریکٹر رقیب بن کر ساتھ چل رہا تھا۔ انسٹرکٹر فگار مارے حسد کے جل بھن رہا تھا اور اس کا جی چاہ رہا تھا شہزاد کا گلا ہی دبا ڈالے، لیکن صبح اسے شہزاد کے سلسلے میں ایک بڑی رقم ملی تھی، اس لیے وہ اپنے ان جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ روستائی باشندہ اس کے پاس آیا اور اس نے بھرپور مناسبت سے اس کی خدمات مستعار لی تھی۔ روستائی نے فگار کو حکم دیا تھا، شہزاد 13,000 فٹ کی بلندی سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائے گا تو وہ زمین پر زندہ واپس نہ آئے، اور فگار نے شہزاد کو اس انداز میں قتل کرنے کی حامی بھر لی تھی اور رقم قبول کر لی۔ یہ پیراشوٹ کیسے باندھتے ہیں؟ شہزاد نے اس سے قریب آتے ہوئے کہا تو فگار خیالوں کی دنیا سے نکل آیا۔ اسے شہزاد کے انداز سے پتہ چلا لیا کہ اس نے پہلے کبھی پیراشوٹ استعمال نہیں کیا۔ فگار نے اسے پیراشوٹ باندھنے کا طریقہ بتانے کے بعد کہا، جہاز سے کودنے کے بعد 1 فٹ تک آپ کو یوں ہی گرنا پڑے گا، پھر پیراشوٹ خود بخود ہی کھل جائے گا۔
یہ کہتے ہوئے فغار تصور کی آنکھ سے شہزاد کی مسے لاش دیکھ رہا تھا۔ 13,000 فٹ کی بلندی سے گرنے والے کی تو ہڈیوں تک کا سرما بن جاتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر دل ہی دل میں مسکرا دیا، کیونکہ شہزاد کی موت کو محض ایک حادثہ سمجھا جاتا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا کہ پیراشوٹ نہ کھل سکنے کی وجہ سے شہزاد ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ پیراشوٹ میں خرابی یہ تھی کہ فغار نے پیراشوٹ کے وہ تسمے کاٹ دیے تھے جنہیں پیروں سے باندھا جاتا ہے۔ اس طرح پیراشوٹ کھلتے ہی اوپر رہ جائے گا اور شہزاد پہلگام کسی وزنی پتھر کی طرح زمین کی طرف گرنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ زمین سے ٹکرا کر وہ ہڈیوں اور گوشت کا ڈھیر بن کر رہ جائے گا۔ فغار نے ایک بار پھر پیراشوٹ باندھنے کی ہدایات دے کر مقامی اخبار اٹھا لیا اور اس کے مطالعے میں ڈوب، لیکن در حقیقت وہ شہزاد اور ڈاکٹر سیماب کی طرف گہری توجہ دے رہا تھا۔ شہزاد نے پیراشوٹ باندھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے انسٹرکٹر کو مخاطب کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی کامیابی نہ ہو سکی، کیونکہ وہ اخبار کے مطالعے میں غرق نظر آ رہا تھا۔ تھک ہار کر شہزاد ڈاکٹر سیماب کی طرف بڑھ گیا۔ فغار دل ہی دل میں جھلس کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے برخوردار، تم میری منظور نظر سے جتنا قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، میں تمہیں زندگی سے اتنا ہی دور جانے کے لیے مجبور کر دوں گا، اس نے زیر لب کہا، پھر کنکھیوں سے شہزاد اور ڈاکٹر سیماب کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ شہزاد نے ڈاکٹر سیماب سے پیراشوٹ باندھنے میں مدد کی درخواست کی، جسے فغار کی دانش میں تو مسترد ہو جانا چاہیے تھا۔ بات یہ ہوئی کہ ڈاکٹر سیماب نے اٹھ کر خود ہی شہزاد کا پیراشوٹ باندھنا شروع کر دیا۔ عجیب لڑکی ہے، انسٹرکٹر بڑبڑایا، ابھی تو اس سے بات کرنے کی روادار نہیں تو اب پیراشوٹ باندھ رہی ہے۔ اس نے اخبار پر نگاہ جمانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ غیر ارادی طور پر وہ شہزاد اور ڈاکٹر سیماب کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ لڑکی جس انداز میں شہزاد کو پیراشوٹ باندھنے میں مدد دے رہی تھی، اس سے تو کم از کم یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شہزاد کی طرف مائل ہو گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پیراشوٹ باندھ کر تیار ہو گئے۔ ہم تیار ہیں، فغار کے کانوں تک ڈاکٹر سیماب کی سریلی آواز پہنچی تو اس نے اخبار رکھ دیا اور ایک بھرپور انگڑائی لی۔ ہم 13 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائیں گے ڈاکٹر، فغار نے سیماب سے کہا اور جہاز کی طرف بڑھ گیا۔ سنا تم نے؟ ہاں ہاں، شہزاد چونک پڑا۔ اس لڑکی سے بہت تعجز آ گیا تھا۔ اس نے قریب آنے میں اتنا وقت لگایا تھا کہ شہزاد کا جھلا جانا لازمی تھا، لیکن دیر آئے درست آئے کے مستاق اس نے یہ تاخیر بھی قبول کر ہی لی۔ ہم 13,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائیں گے، ڈاکٹر سیماب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چھلانگ لگانے کے 1 منٹ بعد ڈوری کھینچ لینا، میں تم سے زیادہ دور نہیں رہوں گی۔ ویسے تم پہلی اسکائی ڈائیو اتنی بلندی سے لگا کر حماقت کر رہے ہو۔ تم میری پرواہ نہ کرو جان، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ میں ہوا میں اس سے بھی زیادہ بلندی سے کود کر زندہ سلامت بیدار ہو چکا ہوں۔ کہانی بھی بے حد پسند آئی ہوگی تو جانے سے پہلے ہماری کہانی کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔